एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा? 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान, वारे इमरान खान। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। जैसे कि हम इस प्रोग्राम में कई बार आपको गुज़िश्ता हफ्ते और उससे पहले बताते रहे कि 24 दिसंबर की तारीख जो आज थी, पाकिस्तान की तारीख के लिए, अदालती तारीख के लिए, सियासी तारीख के लिए एक बहुत अहम दिन होगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ और आज मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में 7 साल कैद और 15 लाख पाउंड जुर्माने की सज़ा हो गई है। जनाब नवाज़ शरीफ एक और केस में उनको सज़ा हो गई है, वो कैद हो गए हैं और इस दफ़ा जो है एहतसाब अदालत ने उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम लगाया है। आज के हिल मेटल केस में जनाब नवाज़ शरीफ को करप्शन का मुर्तकिब करार दिया गया है। फ्लैगशिप रेफरेंस केस में जो कि इसी अदालत में चल रहा था, जनाब नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उसकी क़यादत के लिए एक और बहुत ही मुश्किल दिन आज, क्योंकि इसके सदर शहबाज शरीफ और इसके कई दूसरे रहनुमा पहले ही नैब की कैद में हैं। इसी दौरान आज के दिन की मुनासबत से एक और बहुत बड़ा फैसला है और वो है मुल्क के साबिक़ सदर जनाब आसिफ अली जरदारी और उनके खानवादे के हवाले से, जिनको जाली बैंक अकाउंट्स की JIT ने जकड़ लिया है। आज JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में की JIT की रिपोर्ट की सिफारिशात पर जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप के आज तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। ओमनी ग्रुप के तमाम असासे, उसकी तमाम मिल्स, उनकी तमाम जायदादें, उनकी तमाम घर, उनके तमाम मामला जो हैं वो अब मुंजमद कर दिए जाएंगे। जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उसके भी तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बहरिया टाउन के हवाले से हुक्म दिया गया है कि बहरिया टाउन आइकॉन प्रोजेक्ट और बहरिया टाउन ओपल प्रोजेक्ट में किसी किस्म की कोई खरीद फरोख्त अब नहीं की जाएगी। इन दो प्रोजेक्ट्स के बहरिया टाउन के हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी किस्म की भी ट्रांजैक्शन को फ्रीज कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में आज समाअत का आगाज़ हुआ लाहौर में। इसमें JIT की समरी खुली अदालत में, उसका पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन थी वो खुली अदालत में चलाई गई। चीफ जस्टिस ने ओमनी ग्रुप के वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि लगता है कि ओमनी ग्रुप के मालिकान का गुरूर ख़त्म नहीं हुआ, कौम के अरबों रुपए खा गए फिर भी बदमाशी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अनवर मजीद के साथ अब कोई रहम का मामला नहीं होगा, लगता है कि अनवर मजीद को अडियाला जेल से कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक से कहा कि अरबों रुपए के खाचे हैं, किसी को माफ नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कह दें कि वो अपना कैंप ऑफिस इस्लामाबाद में कायम कर लें और तमाम दस्तावेजात भी साथ ले आएं। आज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई JIT के 128 सफ़हात पर 95 ज़मीमों पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश की गई। बहुत ही अर्करेजी से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। JIT ने इसके लिए दिन रात काम किया है और शायद इस किस्म की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की, इस डेप्थ के साथ इन्वेस्टिगेशन की कोई नज़ीर नहीं मिलती जिस अंदाज की ये इन्वेस्टिगेशन ओमनी ग्रुप के जाली अकाउंट्स के हवाले से की गई है। और इस हवाले से जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, उसकी जो जिस तरह से इसकी अर्करेजी से मालूमात जमा की गई है, वो JIT के अरकान को उसका यकीनन बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा जिस अंदाज की रिपोर्ट आज पेश की गई है। JIT रिपोर्ट FIA, NAB, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SICP और ISI के इन्वेस्टिगेटर्स ने तरतीब दी थी और इन्होंने बेपनाह काम किया है पिछले चंद महीनों के दौरान। इस JIT रिपोर्ट में बताया गया कि 32 जाली बैंक अकाउंट से 42 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किकबैक्स, नाजायज़ लोन्स और सब्सिडी की रकम एक अकाउंट से कई अकाउंट्स में घुमाई गई। हुंडी का हवाला किया गया, हुंडी की गई, हवाला किया गया और इस रकम को रियल एस्टेट में भी लगाया गया।
JIT کہتی ہے کہ اومنی گروپ اور زرداری گروپ کی شیل کمپنیز اور پراپرٹی کی اضافی قیمت لگا کے بینکوں سے 53 ارب اور 40 کروڑ روپے کے قرضے لیے گئے، گویا کہ بینکوں کو انگلیوں پہ نچایا گیا، جس میں سر فہرست تھا سمٹ بینک جو کہ مکمل طور پہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوا، دوسری جانب تھا سندھ بینک جس پہ سندھ حکومت کا قبضہ تھا اور جو کہ اس کی اونر تھی۔ سندھ بینک کو ایسا لگا کہ صرف اور صرف اومنی گروپ کے لیے استعمال کرنا مقصود تھا، اور پھر نیشنل بینک جس پہ کہ جناب زرداری کے دور حکومت میں سیاسی طور پر بھی اور مینجمنٹ پر بھی جناب زرداری کا بھرپور کنٹرول تھا۔ یہ تین بینکس انگلیوں پہ نچائے گئے۔ آصف زرداری اور فریال تالپور نے براہ راست بینکوں پر اثر رسوخ ڈالا۔ نیشنل بینک، سندھ بینک، سمٹ بینک اور سل بینک نے اومنی گروپ کو اس JIT کے مطابق خلاف ضابطہ قرضے دیے۔ JIT رپورٹ پہ زرداری گروپ کے چیف ایگزیکٹو بلاول بھٹو زرداری اور گروپ کی ڈائریکٹر فریال تالپور اور ان کے اثاثوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو گوشواروں میں ڈکلیئر نہیں ہیں۔ فریال تالپور کے نواب شاہ میں 451 ایکڑ زمین، قمبر شہداد کوٹ اور میں زرعی زمینوں اور دبئی میں 5 پراپرٹیز ہیں جو کہ ڈکلیئر نہیں کی گئی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے فریال تالپور نے یہ زمینیں حاصل کی اور یہ پراپرٹیز دبئی میں حاصل کی ہیں، اس کی بھی بڑی دلچسپ تفصیلات ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جعلی بینک اکاؤنٹ سے آصف علی زرداری کے ذاتی اخراجات کی ادائیگیاں کی گئی، جس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے جناب جسٹس ثاقب نثار نے استفسار کیا کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے 27 سفتے کے بکرے، بلاول ہاؤس کے لیے کتوں کا کھانا اور اومنی کا کھانا وہ بھی اومنی گروپ کی ان بے نامی کمپنیوں سے حاصل کیا گیا۔ ویسے تو تفصیل سے موجود ہے کہ بلاول بھٹو اور معاف کیجیے گا بلاول ہاؤسز اور جو زرداری صاحب کی رہائش گاہ پورے پاکستان میں جہاں بھی ہیں ان کا خرچہ ان جعلی اکاؤنٹ سے چلتا تھا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ لاہور کا بلاول ہاؤس قانون کے مطابق بنا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے پوچھا کہ 53 ارب روپے کا تو صرف قرض ہے، باقی جعلی اکاؤنٹس کی رقم کا کیا بنا؟ آج کی سماعت کے دوران ماڈل ایان علی کا بھی ذکر سامنے آیا۔ اس حوالے سے بھی اپنے پروگرام میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایان علی اب جناب آصف علی زرداری کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کا ایک مرکزی کردار بن چکی ہیں۔ آج چیف جسٹس نے پوچھا کہ ایان علی کہاں ہیں؟ کیا وہ بیمار ہو کے پاکستان سے باہر گئی؟ چیف جسٹس نے یہ بھی استفسار کیا کہ ڈنشا کون ہے، جس پر JIT کے سربراہ نے بتایا کہ ڈنشا آصف علی زرداری کے فرنٹ مین ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ بلاول ہاؤس میں سالگرہ ہو، پاسپورٹ فیس ہو، فضائی ٹکٹ ہو، اس میں بھی یا پھر کوئی اور کام بھی ہو، کیا یہ سب اومنی گروپ چلایا کرتا تھا؟ اس پر JIT حکام نے بتایا کہ ہر مرتبہ کمپنیز تبدیل ہوتی تھی، ادائیگیاں مگر انہی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے بلاول ہاؤس کی ہوا کرتی تھی۔ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ لاہور کا بلاول ہاؤس کس کی ملکیت ہے، جس پہ JIT نے بتایا کہ پہلے تحفے میں دیا گیا تھا، بعد میں تحفہ واپس کر کے بحریہ ٹاؤن کو آدھی رقم ادا کر دی گئی۔ JIT نے اس موقع پر چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یعنی اومنی گروپ، زرداری گروپ اور بحریہ ٹاؤن کا کوئی ٹرائکہ ہے؟ آصف زرداری اور ملک ریاض کو 31 دسمبر کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیا گیا، جب آصف زرداری اور ملک ریاض حسین سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوں گے۔ آج کا بہت ہی اہم دن اور یہ سماعت آج لاہور میں ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رجسٹری لاہور میں تھی، جہاں پہ موجود تھے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد اشفاق صاحب، ذرا آج کا سین ہمیں بتائیے، کیسے کارروائی شروع ہوئی اور اس کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو بڑا زبردست ہائی وولٹیج ڈرامہ تھا آج۔ جی بالکل شکریہ کامران صاحب۔ آج جب چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق کیس کی سماعت کی، تو اس موقع پر JIT کے سربراہ کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے JIT کی جو رپورٹ تھی، حتمی فائنل جو رپورٹ تھی، وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ آج وہ اس رپورٹ کی سمری عدالت میں جمع کروا رہے ہیں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ کتنے بڑے پیمانے پر جعلی بینک اکاؤنٹس بنا کر ملک کی جو قومی جو دولت تھی وہ لوٹی گئی ہے۔ جس پر پھر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہم ایسے نہیں لیں گے، آپ یہاں پر پروجیکٹر لگائیں تاکہ ساری قوم کو پتہ چلے، کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کو پتہ چلے کہ کس طرح قوم کا پیسہ لوٹا گیا۔ جس کے بعد کمرہ عدالت میں پروجیکٹر لگا دیا گیا، JIT کی رپورٹ اس پر چلا دی گئی، تو رپورٹ میں واضح یہ کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر وہ رپورٹ ہمارے پاس ہے، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ رپورٹ چلی تو پھر خاموشی رہی عدالت میں، اس کے بعد پھر کیا مکالمہ ہوا، کیا ہوا؟
جب رپورٹ وہاں پر چلائی گئی تو چیف جسٹس پاکستان کے روبرو سابق صدر آصف زرداری کی جانب سے فاروق ایچ نائک روسٹم پر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تو یہ رپورٹ آئی ہے، اس پر ہم نے اعتراضات فائل کرنے ہیں، یہ رپورٹ ختمی نہیں ہے۔ اس موقع پر ملک ریاض حسین کے وکیل نے بھی یہی موقف دہرایا اور یہ کہا کہ جو کچھ جے آئی ٹی یہ کہہ رہی ہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے، حقیقت وہ ہے جو ہم عدالت کو بتائیں گے، ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ عدالت کے سامنے ہم اپنا معاملہ رکھیں گے۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لائیں ثبوت، ہم آپ کو رپورٹ کی کاپیاں دیتے ہیں، آپ اعتراضات فائل کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ کسی کو کھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی اور موقع پہ انور مجید کے وکیل کی جانب سے کوئی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا عدالت پہ، کیا کچھ اس قسم کی بھی ٹکس چلے ہیں؟ جی بالکل کامران صاحب، انور مجید کی جانب سے جو وکیل نے کہا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی اس معاملے کا ٹرائل ہونا ہے، معاملہ ٹرائل کورٹ میں جانا ہے، پھر اپیل آنی ہے، پھر ساری چیزیں ہونی ہیں، تو سپریم کورٹ اس کا ٹرائل نہیں کر سکتی۔ جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ایسے متعدد فیصلے موجود ہیں جس کا ٹرائل سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان انور مجید کے رویے پر برس پڑے اور یہ کہا کہ تفتیش میں تعاون نہیں کیا جا رہا، شہزادوں کی طرح انور مجید رہ رہا ہے، ہم انور مجید کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کریں گے اور جو دیگر ملزمان ہیں اگر انہیں اڈیالہ جیل میں سکون نہیں ہے تو ہم کسی اور جیل میں منتقل کر دیتے ہیں، لیکن یہ بدماشی نہیں چلنے دیں گے، کوئی بلیک میل کرنے کی سپریم کورٹ کو کوشش نہ کرے، جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی ہوگی اور ایسے لوگوں کے نام پر اکاؤنٹس بنائے گئے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے جے آئی ٹی کے سربراہ سے یہ کہا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی تمام کارروائی مکمل کر لی، لیکن ہم نے پوری رات لگا کر یہ رپورٹس پڑھی ہیں اور اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ 29 اکاؤنٹس کی بنیاد پر مزید جعلی اکاؤنٹس کے شواہد سامنے آئے ہیں، تو اس کی تفتیش کون کرے گا؟ جس پر جو ڈی جی ایف آئی ہے بشیر میمن، انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ اس کی تفتیش ہم کر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اس کیس کی تفتیش کو جاری رکھیں اور 2 ماہ تک جو مزید اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں ان کی تفصیلات بھی عدالت میں جمع کروائیں تاکہ اس کیس پر مزید کارروائی آگے بڑھائی جا سکے۔ لیکن اس سے قبل عدالت نے 31 دسمبر کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری، فلیار تارپور صاحبہ کو نوٹسز جاری کر دیے، لیکن ملک ریاض حسین اور ان کے داماد زین علی ملک کو چیف جسٹس پاکستان نے 31 دسمبر کو مکمل ریکارڈز میں طلب کر لیا اور یہ بھی واضح کیا کہ آئندہ سماعت پر جو جے آئی ٹی نے الزامات لگائے ہیں، جو رپورٹ آئی ہے یہ 2+2 رپورٹ ہے، اس میں کوئی ابہام واضح طور پر نظر نہیں آتا، لیکن اگر جب آپ آئیں تو تمام ثبوت ساتھ لے کر آئیے گا تاکہ اس کیس پر مزید ہم کارروائی آگے بڑھائیں اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی ہم نے روزانہ کی بنیاد پر بھی سماعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو کمرہ عدالت میں فاروق ایچ نائک موجود تھے، انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ ہمیں کم از کم اس کی کاپی دے دی جائے، کیونکہ جب ابتدائی رپورٹ جعلی بینک اکاؤنٹس کی آئی تھی اس وقت بھی کاپی نہیں دی گئی، اب ختمی رپورٹ آ چکی ہے، اب ہمیں کاپی دیں تاکہ ہم اس پر اپنا مفصل جواب جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیں۔ جس پر چیف جسٹس نے ڈی جی ایف آئی کو تمام فریقین کو کاپیاں سپریم کورٹ میں جمع کروانے کی ہدایت کی۔ تھینک یو سو مچ۔ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات آپ سے شیئر کر رہے تھے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت ہی زبردست آج یہ سماعت تھی اور یہ پورا منظر آپ کے سامنے آیا کہ کس انداز سے آج یہ سماعت جاری رہی ہے اور اب اس کے اگلے مرحلے میں 31 دسمبر کو اس کی سماعت ہوگی۔ جناب آصف علی زرداری، ملک ریاض حسین سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوں گے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے 24 دسمبر کا ایک بہت اہم دن اور شاید اس ڈیولپمنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی۔ جناب نواز شریف سابق وزیر اعظم کو آج ایک اور کیس میں سزا ہو گئی ہے۔ آج احتساب عدالت نے کہا کہ وہ ہل میٹل کیس میں کرپشن کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے وہ 7 سال قید گزارے اور 15 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ دیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ گرفتار ہو گئے اور ایک نیا مرحلہ ان کی سیاسی زندگی کا شروع ہو گیا ہے۔ ایک بار پھر وہ جیل میں ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ٹاپ لیڈرشپ کے حوالے سے ایک پھر بحران جو ہے وہ مزید گہرا ہو گیا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ 24 دسمبر کا آج کا بہت اہم فیصلہ اور آج پھر یہ پاکستان کی سیاست پہ اس کے بہت بڑے اثرات ہوں گے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آج سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزہ ریفرنس میں جرم ثابت ہونے پہ 7 سال قید اور تقریباً 5 ارب روپے ادا کرنے پڑیں گے، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں انہیں بری کر دیا گیا ہے۔ فیصلے کے بعد نواز شریف کو کمرہ عدالت سے ہی آج گرفتار بھی کر لیا گیا اور اب وہ ایک بار پھر
حراست میں ہیں۔ احتساب عدالت نے ابتدائی طور پر مختصر فیصلہ سنایا۔ شام کو جب تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا اس میں خاص طور پر کہا گیا کہ ہل میٹل اور العزیزیہ اسٹیل کے معاملے میں جناب نواز شریف کرپشن اور بدعنوانی کے مرتکب پائے گئے ہیں، اس لیے نواز شریف کو نیب قانون کی شق 10 کے تحت مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ ایون فیلڈ کیس میں باقاعدہ کہا گیا تھا کہ جناب نواز شریف کرپشن کے مرتکب نہیں ہے، مگر آج کے فیصلے میں جج ارشد ملک نے باقاعدہ کہا ہے کہ جناب نواز شریف ہل میٹل کیس میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار دیے گئے ہیں، اس لیے ان پہ نیب کی شق 10 کے تحت مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ ٹھوس شواہد سامنے آئے ہیں جس کے جواب میں جناب نواز شریف منی ٹریل نہیں دے سکے، لہٰذا انہیں قید و جرمانے کی سزا ہوگی۔ نواز شریف آئندہ 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہوں گے، جبکہ عدالت نے العزیزیہ اور ہل میٹل کی پراپرٹیز کو ضبط کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا۔ یہ پراپرٹیز سعودی عربیہ میں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں۔ آج فیصلے سے قبل عدالت کے اطراف میں بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے کارکن موجود تھے، پولیس تھے اور بہت ہی چارجڈ ایٹماسفیئر تھا جو آج احتساب عدالت کے باہر دیکھنے میں آیا۔ آج فیصلہ سننے کے بعد جناب نواز شریف نے کہا کہ انہیں اڈیالہ جیل کے بجائے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں رکھا جائے۔ یاد رہے کہ جناب نواز شریف فوری طور پہ گرفتار کر لیے گئے تھے۔ نیب کی مخالفت کے باوجود عدالت نے درخواست منظور کر لی کہ انہیں لاہور منتقل کر دیا جائے۔ اب کل اطلاعات کے مطابق جناب نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کر دیا جائے گا۔ آج کی اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ مریم نواز نے 5 ماہ بعد اپنی خاموشی توڑ دی ہے اور فیصلے کے بعد تلے اوپر کئی ٹویٹس کی اور کہا کہ ایک شخص کو کتنی بار نشانہ بناؤ گے، کتنی بار سزا دو گے، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، یہ انتقام کی آخری ہچکی ہے، فتح نواز شریف کی ہوگی، قوم نواز شریف کے ساتھ ہے، یہ کہنا تھا مریم نواز شریف کا۔ سپریم کورٹ نے پچھلے سال 28 جولائی کو پیناما فیصلے میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت صادق اور امین نہ رہنے پر نااہل قرار دیا تھا۔ لندن میں بچوں کے نام پر ایون فیلڈ فلیٹس، فلیگ شپ کے نام پر آف شور کمپنیز اور سعودی عربیہ میں العزیزیہ اسٹیل مل کے نام پر 3 ریفرنسز بنانے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح سے آج جناب نواز شریف کی یہ تینوں ریفرنسز نمٹ گئے ہیں۔ ایون فیلڈ میں جناب نواز شریف کو احتساب عدالت نے 11 سال، مریم کو 8 سال اور کیپٹن صفدر کو 1 سال کی سزا اور جرمانہ سنایا تھا۔ آج 2 ریفرنسز کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف پر الزام تھا کہ سعودی عربیہ میں 2001 کی جلا وطنی کے دوران بے نامی دار کی حیثیت سے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کے نام پر العزیزیہ اسٹیل ملز قائم کی، جس کی فنڈز کی منی ٹریل نہیں دی گئی۔ نیب کے مطابق اس رقم کو سفید کرنے کے لیے ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کا بھی قیام کیا گیا، جس سے لگ بھگ 1 ارب ناقابل ٹیکس تحائف کی شکل میں نواز شریف کو بھیجے گئے۔ جس ریفرنس میں جناب نواز شریف کو بری کیا گیا وہ فلیگ شپ کے حوالے سے، ان پر آف شور کمپنی کے حوالے سے الزام تھا کہ نواز شریف نے بے نامی دار کی حیثیت سے فلیگ شپ، کومبر اور کیپٹل FZD کمپنی سمیت آف شور کمپنیوں کے وہ اصل مالک ہے، لیکن یہ الزام نیب آج ثابت نہیں کر سکی اور اس طرح سے جناب نواز شریف کو اس معاملے میں بری کر دیا گیا ہے۔ اس پورے ماحول میں آج کی بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہیئرنگ تھی، بہت ہی کریٹیکل فیصلے تھے جو سامنے آ گئے۔ کمرۂ عدالت میں آج پھر موجود تھے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عامر سعید عباسی، جنہوں نے تھرو آؤٹ اس کیس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کور کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج باقاعدہ نیب عدالت نے، احتساب عدالت نے جناب نواز شریف کو کہا کہ وہ کرپشن کے مرتکب ہوئے ہیں اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ہل میٹل کیس کے اندر جو چیز اس فیصلے سے لگ رہی ہے، جو نواز شریف صاحب کے کیس کو لے ڈوبی چیز، وہ کیا تھی؟
کامران صاحب بہت سخت فیصلہ ہے. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے اس پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا کہ انہیں بری کر دیا گیا فلیگ شپ ریفرنس میں, لیکن العزیزیہ کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا سخت فیصلہ ہے. اس میں باقاعدہ طور پر لاسٹ 2 پیراز میں فاضل جج نے بڑا واضح طور پر لکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو یہ کمپنیاں جب یہ بنائی گئی تھی سعودی عرب میں 2001 میں جب العزیزیہ اسٹیل مل بنائی گئی تھی تو اس کے لیے $6 ملین استعمال ہوئے تھے جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی, اور پھر 2006 میں جب ہل میٹل کمپنی بنائی گئی تھی تو اس میں $16 ملین استعمال ہوئے تھے جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی. تو فاضل جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ اتنی خطیر رقم ہے کہ اگر نواز شریف, حسن نواز اور حسین نواز تینوں کے ذرائع آمدن کو بھی جمع کر لیا جائے تو اتنی بڑی رقم جمع نہیں ہو سکتی جتنے کے یہ اثاثے بنائے گئے. اور اس کے بعد اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ جو ہل میٹل کمپنی کا جو پروفٹ تھا 88% پروفٹ جو تھا وہ نواز شریف کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی ٹرانسفر ہوا, ریمیٹنسز آئے بیرون ملک سے, اور لہٰذا پھر نیب نے یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیابی حاصل کی کہ یہ نواز شریف کی ہی ملکیت یہ پراپرٹیز تھی, یہ اثاثے تھے, یہ کمپنیاں تھیں جن کے ذریعے رقوم دوبارہ پاکستان ان کو بھیجی گئیں اور ان کو وائٹ کر کے بھیجا گیا. لہٰذا اس حوالے سے فاضل جج نے بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ نواز شریف ہی ریئل بینیفیشل آنر ثابت ہوئے ہیں العزیزیہ اسٹیل مل کے بھی اور ہل میٹل کمپنی کے بھی, لہٰذا انہیں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا ڈکلیئر کیا گیا ملزم اور مجرم بنا دیا گیا. کہ نواز شریف صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے جب یہ فیصلہ سنایا گیا, تو ان کے ریاکشن, ان کے جذبات, ان کی باڈی لینگویج وغیرہ وہ تھوڑا ایکسپلین کیجئے فیصلے کے وقت, تو پھر اس کے فوراً بعد پھر کیا کچھ ہوا کمرہ عدالت میں. کامران صاحب جب فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس میں انٹر ہونے سے پہلے سابق وزیر اعظم کیونکہ بہت چارج کراؤڈ کے اندر سے گزر کے آئے تھے, وہ کراؤڈ ناکے پر کھڑا تھا, وہاں پر بہت زیادہ ان کے حق میں نعرے بازی ہو رہی تھی, تو بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے نواز شریف جب وہ احتساب عدالت کے اندر داخل ہوئے 2:45 پر. لیکن 3:10 پر جب فاضل جج نے یہ فیصلہ سنایا تو نواز شریف اچانک ہی بہت زیادہ تھکے نظر آنے شروع ہو گئے, بہت مایوس نظر آنا شروع ہو گئے, اور اس کے بعد وہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ بہت تھکے نظر آ رہے تھے, بہت زیادہ پریشان تھے, اور وہ کچھ اشعار کا بھی ذکر کرتے اور بار بار کہتے کہ میں کچھ انسان ہوں, میں پتھر نہیں ہوں, میرے ساتھ زیادتی نہ کی جائے, اور اس طرح کی انہوں نے کچھ شعر بھی کہے, اور ساتھ میں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میرا خیال رکھا جائے, میں انسان ہوں, پتھر نہیں ہوں, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی اور اپنے دل کا کچھ بوجھ بھی ہلکا کرنے کی کوشش کی. وہ گرفتاری کا منظر کیا تھا, کس طریقے سے نیب نے پھر ان کو یا اہلکاروں نے ان کو اپنی گرفت میں لیا, وہ منظر کیسے تھا, کیونکہ یہ تو کمرہ عدالت بھرا ہوا تھا, باہر بے تحاشا لوگ تھے, یہ منظر کیسا تھا؟ کامران صاحب بالکل آرام سے سابق وزیر اعظم نے پہلے کوشش کی کہ کیونکہ خواجہ حارث نے اپلیکیشن دے دی تھی کہ ان کو لاہور منتقل کر دیا جائے کوٹ لکھپت جیل میں میڈیکل گراؤنڈز پر, جسے عدالت نے منظور کر لیا. لیکن کیونکہ عدالت جب پہلے آرڈر جب پاس کیا گیا, مین آرڈر جب پاس کیا گیا, تو اس کے ساتھ ہی نواز شریف کا جیل وارنٹ جو ایشو ہوا تھا وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے نام ایشو ہوا تھا. لہٰذا جب یہ دوبارہ نئی اپلیکیشن آئی تو اس وقت فیصلہ دینے کے بعد فاضل جج روانہ ہو گئے, انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل کے نام پر دوبارہ جیل وارنٹ ایشو نہیں کیا, وہ روانہ ہو چکے تھے. لہٰذا یہ مجبوری بن گئی تھی کہ انہیں اب اڈیالہ جیل ہی منتقل کیا جانا تھا, جیل کسٹڈی میں ہی بھیجنا تھا. اب کل احتساب عدالت کے جو جج ہیں وہ دوبارہ کوٹ لکھپت جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کے نام پر جب جیل وارنٹ ایشو کریں گے تو نواز شریف کو وہاں منتقل کیا جائے گا. لیکن اس پوری پروسیڈنگ کے دوران نواز شریف خود ہی چلتے گئے, انہیں بہت زیادہ کسی نہ ہتھکڑی لگانے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی ہتھکڑی لگائی نیب نے. اچانک سے انہیں بتایا گیا کہ آپ اس سائڈ سے آ جائیں, گاڑی پر بیٹھ جائیں. نواز شریف ان کے ہاں ورکرز بھی تھے, ان کے جو ایم این ایز تھے وہ بھی موجود تھے, ان کے ساتھ ہی وہ چلتے ہوئے ان گاڑیوں میں بیٹھے اور گاڑیاں اڈیالہ جیل روانہ ہو گئی اور پھر سابق وزیر اعظم اڈیالہ پہنچ گئے. اچھا, ویسے جج صاحب نے آرڈر کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیسے وہ کہہ رہے ہیں ان کو کوٹ لکھپت منتقل کر دیا جائے, اب صرف اس کے ریٹن آرڈر ہونا باقی ہے, ویسے وہ آرڈر کر چکے ہیں یہ؟ جی, نواز شریف صاحب کی یہ درخواست منظور ہو چکی ہے کہ انہیں کوٹ لکھپت جیل لاہور میں ہی رکھے جانا ہے جوڈیشل کسٹڈی میں. بہت شکریہ جناب عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران اپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد آج کے اس دن کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ مومنٹس ڈیولپمنٹس ہے, سب آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ.
آج JIT کی رپورٹ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئی تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں کم از کم 12 ریفرنسز بنیں گے، زیادہ سے زیادہ 16 ریفرنسز بنیں گے، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا تو یہ کام نیب کرے گی۔ اس حوالے سے بات بہت امپورٹنٹ سامنے ہے کہ آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ان احکامات کی روشنی میں اومنی گروپ کے تمام اثاثے پاکستان میں، ان کی شوگر ملز، ان کی سیمنٹ مل، ان کے پاور کے کنسٹرکشن، ان کی دوسرے جو اثاثے ہیں، بنگلے ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، بینک اکاؤنٹ سے، وہ سب کے سب فریز کر دیے ہیں اومنی گروپ کے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس حوالے سے آج حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کا جو زرداری گروپ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کا 2 اکاؤنٹس یعنی کہ 2 پروجیکٹ ہے، بحریہ آئیکن اور بحریہ اوپل، اس میں خرید و فروخت ان دونوں پروجیکٹس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو فریز کر دیا ہے۔ ان دونوں پروجیکٹس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ اومنی گروپ کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ اس میں اربوں روپے کے جعلی اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پورا جال بنایا تھا اومنی گروپ نے، اور اس جال کے ذریعے یہ تمام ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں، جس میں کہ بزنسز کو استعمال کیا گیا ہے، حکومت سندھ کو استعمال کیا گیا ہے، فرنٹ مین کو استعمال کیا گیا ہے، کئی فرنٹ مین کو استعمال کیا گیا ہے، ٹھیکے، رشوت، خریداری، حکومت سندھ کے جو معاملات ہوں وہ اومنی گروپ اس کے بڑے معاملات کی ذمہ دار ہوتی تھی، اور پھر یہ تمام رقوم ان جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے گھومتی تھی۔ پھر 3 بینکس جس میں نیشنل بینک، سمٹ بینک اور سندھ بینک ہوتا تھا، یہ اس کے اشاروں پہ ناچتا تھا، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے یہ پچھلے 10 سال میں کرپشن کی ایک ایسی تاریخ رقم کی گئی ہے جس کی شاید عالمی کرپشن کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں اس کا ذکر آئے گا۔ اس لحاظ سے اومنی گروپ کے خلاف یہ بھرپور کارروائی کا حکم دیا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اسی حوالے سے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کی جانب سے تقریباً 20 ارب روپے کی ادائیگی زرداری گروپ کی کمپنی کو کی گئی یا زرداری گروپ سے منسلک لوگوں کی گئی ہے، اور جو یہ ادائیگیاں کی گئی ہیں اس کا بڑی تفصیل سے اس JIT میں ذکر کیا گیا ہے۔ بحریہ گروپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ادائیگیاں جو ہیں یہ تمام کی تمام اس کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کی گئی ہیں، بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے کی گئی ہیں، تمام کی تمام ادائیگیاں کراس چیک کے ذریعے کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ادائیگیاں آدھی ادائیگیاں جو ہیں وہ بحریہ آئیکن میں جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ہوا دونوں گروپ کے درمیان، بحریہ آئیکن کا 50% شیئر جو کہ پہلے اس کے پاس تھا، پھر 100% شیئر اس کو منتقل کیا گیا زرداری گروپ کی جانب سے، جس کے عوض اس نے یہ ادائیگیاں کی، کراس چیک کے ذریعے کی۔ اسی طرح سے جو دوسری جوائنٹ وینچر پروجیکٹ تھا اوپل کا پروجیکٹ، اس میں جو ادائیگیاں کی گئی ہیں وہ بھی بحریہ ٹاؤن کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کی گئی ہیں اور تمام کی تمام کراس چیک کے ذریعے کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بحریہ ٹاؤن کا اصرار ہے، دعویٰ ہے کہ اس نے یہ تمام ادائیگیاں جو ہیں وہ اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز میں بھی ظاہر کی ہیں، تو یہ دفاع ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ JIT کی اس رپورٹ کے حوالے سے اس سلسلے میں آگے کیا تحقیقات ہوتی ہے۔ مگر آج کی سب سے بڑی اہم، آج کی لحاظ سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹس پر JIT کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے ذریعے جناب آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور فریال تالپور پر یہ بہت سخت اس کی جکڑ نظر آتی ہے۔ JIT رپورٹ کی روشنی میں کرپشن کے کم از کم 16 ریفرنسز بنیں گے، جن میں زرداری صاحب کے خلاف تقریباً 5 بن سکتے ہیں، مراد علی شاہ کے خلاف 3 ریفرنسز، فریال تالپور بھی نیب کے کرپشن کیسز کی پکڑ میں واضح طور پر نظر آتی ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری بھی اگر ان کیسز سے بچ گئے تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹیلز دی گئی ہیں ان تمام سیاسی شخصیات پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپس کے حوالے سے کہ جو ان پہ الزامات ہیں۔ آصف علی زرداری کی ٹنڈو لیار اور نواب شاہ میں زرعی زمینوں کے علاوہ اندرون سندھ میں کم از کم 61 پراپرٹیز ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن زرداری صاحب نے صرف 5 پراپرٹیز کو ڈکلیئر کیا ہے۔ آصف علی زرداری کے فرنٹ مین کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان میں منظور قادر کاکا، منظور کاکا مشہور شخص ہے، وہ جناب آصف علی زرداری کا فرنٹ مین بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یونس اور جبار نام کے یونس قدوائی اور جبار نام کے لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ یونس قدوائی جو تھا، جس کو کہ یونس کے نام سے سمجھا جاتا تھا، یہ دراصل ایک سسٹم تھا۔ یہ وہ سسٹم تھا جو پورے سندھ سے جمع ہونے والی رشوت ستانی کی رقم کو جمع کرتا تھا، خریداری اور ٹینڈرز اور جتنے بھی کانٹریکٹس دیے جاتے تھے اور زمینوں کے جو معاملات ہوتے تھے، بورڈ آف ریونیو کے جتنے معاملات ہوتے تھے، یہ جتنی زمینوں کے لین دین ہوتے تھے بورڈ آف ریونیو کے
اس کا مالک جو تھا وہ یونس تھا، وہ تمام رقوم جمع کرتا تھا، KDA، MDA، LDA، بورڈ آف ریونیو، تمام خلاف ضابطہ الاٹمنٹ، غیر قانونی الاٹمنٹ، اور اس میں جتنی رقوم جمع ہوتی تھی یہ پھر جعلی اکاؤنٹس میں جمع کی جاتی تھی۔ اس میں یونس کا جو کہ سسٹم کہلاتا تھا، اور جبار جو کہ اس کا اسسٹنٹ تھا، بڑا کلیدی کردار تھا۔ اثر رسوخ کے ذریعے کلفٹن میں اسی سسٹم کے ذریعے کلفٹن میں بلاول ہاؤس کے آس پاس بنگلے زبردستی اور منمانی قیمتوں پر خریدے گئے۔ اس کا بھرپور ذکر ہے آج اس JIT رپورٹ میں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو ہم نے ایکسپوز کیا تھا اپنے اس پروگرام میں۔ پچھلے کئی سالوں میں اس بلاول ہاؤس کے اطراف کے تمام گھروں کو خریدا گیا ہے، اور کہیں اونے پونے داموں میں خریدا گیا ہے، کہیں دھوس دھمکی دے کے خریدا گیا ہے۔ بلاول ہاؤس کے اطراف میں 1000 سے 4000 گز کے 46 بنگلوں اور پلاٹس کا یہ معاملہ ہے، کنسولیڈیشن کے لیے کہ ان کو ایک جگہ کر دیا جائے تاکہ ایک بہت بڑا یہاں پہ کمپلیکس بن سکے۔ اور یہ تمام کام سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر جنرل، پاکستان کے مانے جانے کرپشن کے آئیکن منظور قادر کاکا کیا کرتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے ZG پرائیویٹ لمیٹڈ کے حوالے سے۔ اس گروپ کے چیف ایگزیکٹو سندھ کی سب سے با اختیار اور سب سے طاقتور ترین سیاسی شخصیت کے صاحبزادے ہیں، جبکہ اس گروپ کے ڈائریکٹر اس شخصیت کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ شاید آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی سٹوری بن کے سامنے آئے گی۔ تحقیقاتی ادارے فی الحال خاموش تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایک اور معاملہ جو زرداری صاحب کی گلے کی ہڈی بن سکتا ہے وہ بحث صدر مملکت سرکاری گاڑیوں کی امپورٹ کا معاملہ ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے۔ اس میں BMW 7 سیریز کی 2 آرمڈ گاڑیاں جو کہ بہت ہی ایکسپینسو گاڑیاں ہیں، ایک لیکسس آرمڈ گاڑی متحدہ عرب امارات اور لیبیا کے سفارت خانوں سے ایوان صدر کو گفٹ کی گئی تھی۔ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے اگرچہ یہ گاڑیاں ڈکلیئر تھی، لیکن اس کی بڑی دلچسپ سٹوری ہے وہ یہ کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ان گاڑیوں کی ڈیوٹی صرف 15% کرنے کی سفارش کی، اور اس طرح سے تقریباً 45 کروڑ روپے کی یہ 2 BMW 7 سیریز آرمڈ گاڑیاں، لیکسس آرمڈ گاڑی زرداری صاحب کو صرف 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ڈیوٹی کی ادائیگی میں دے دی گئی، اور یہ رقم بھی جعلی اکاؤنٹس اور انصاری شوگر ملز کے اکاؤنٹ سے جاری کی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جناب زرداری صاحب کے لیے چین سے 2 مٹسوبیشی سروز بام پروف گاڑیاں امپورٹ کی گئی تھی۔ یہ ان کی پرنسپل پیمنٹ دبئی سے عبدالغنی انصاری نے کی، جس کے بارے میں JIT نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ کون شخص ہے۔ جناب زرداری کا اسے فرنٹ مین بتایا گیا ہے۔ پاکستان میں ان گاڑیوں کی ڈیوٹی ایک مردہ شخص کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے۔ یہ اکاؤنٹ اس شخص کے انتقال کے بعد کھولا گیا تھا۔ اس کی دستاویزات بھی JIT میں لگی ہے۔ یہ معاملہ بھی جناب زرداری کے گلے میں پڑ سکتا ہے۔ زرداری صاحب کے خلاف کرپشن ریفرنس کے لیے زرداری گروپ کی پاک لین اسٹیٹ لمیٹڈ کے ذریعے پیراتھینون شیل کمپنی کے جو تشکیل ہے، یہ بھی بہت ہی زبردست معاملہ ہے۔ یہ بھی ایک ریفرنس بن سکتا ہے۔ پاک لین اسٹیٹ کے 25% شیئر زرداری صاحب اور 25% شیئر بلاول بھٹو زرداری کے نام ہیں۔ اگست 2009 میں عبدالغنی انصاری نے پیراتھینون میں 600 ملین ایکویٹی انجیکٹ کی، اور پھر اگلے ہی مہینے نیشنل بینک اور سمٹ بینک کے کنسورشیم نے تقریباً 2 ارب 40 کروڑ روپے اس کمپنی کو قرضہ دے دیا، اور کوئی اس کی بیسس نہیں تھی، اور جس انداز سے یہ فوری طور پہ کمپنی بننے کے اندر قرضہ دیا گیا، یہ شجدر کرنے والی بات ہے۔ 2 ارب 40 کروڑ روپے، اس قرضے میں سے 1 ارب 25 کروڑ روپے پیراتھون نے یعنی کسی کی کمپنی نے فوری طور پہ نکالے، زرداری گروپ کی پاک لین اسٹیٹ میں منتقل کیے، جس کے بعد زرداری صاحب کی جگہ یونس سسٹم پاک لین کی ڈائریکٹر بنے۔ انہوں نے کراچی میں عبداللہ ہارون روڈ میں ایک بینک کی برانچ میں پاک لین کا اکاؤنٹ کھولا اور 1.25 ارب روپے کیش لے کے غائب ہو گئے۔ یہ بینکوں کے پورے پیسے پھنس گئے ہیں، اور 1.25 ارب روپے کیش کی صورت میں یونس سسٹم لے کے بھاگ گیا ہے۔ یعنی پیراتھون کمپنی نے زرداری صاحب کے لیے اسٹرا بورور کا کردار ادا کیا۔ اس وقت پیراتھون کمپنی کو دیے گئے 2 ارب 40 کروڑ روپے کی رقم سود ملا کے 3 ارب 80 کروڑ روپے یعنی 380 کروڑ روپے ہو چکی ہے، لیکن اس کمپنی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ نیشنل بینک اور سمٹ بینک جس نے کہ یہ پورا کھیل رچایا تھا، اس کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ باقی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سندھ بینک اور سمٹ بینک کو تو استعمال ہی ان مقاصد کے لیے کیا گیا۔ اومنی گروپ کا کردار، اومنی گروپ سے منسلک معاملات، سندھ بینک اور سمٹ بینک کو اس کے لیے بھرپور انداز میں استعمال کیا گیا، تاکہ اس کو جو اس کی منی لانڈرنگ ہے یا اس کے جو سپورٹ سسٹم ہے وہ جنم دیا جا سکے۔ ان بینکس کے ذریعے کک بیکس، ناجائز قرضے، سبسڈی کی رقم ایک اکاؤنٹ سے کئی اکاؤنٹس میں گھمائی گئی، اور پھر اس رقم کو ریل اسٹیٹ میں لگایا گیا، پھر پراپرٹی کی اضافی قیمت لے کے مزید قرضے لے لیے گئے۔ یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے جو سمٹ بینک کے ذریعے کی لی گئی۔ اس کا انکشاف بھی ہم ہی نے اس پروگرام میں کیا تھا۔
घपलों का ये खेल उस वक्त शुरू हुआ था जब यासीन अनवर और अशरफ वथरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर थे। यही वो दौर था जब विफाक और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इसी दौरान 3 छोटे बैंक यानी कि माई बैंक, एटलस बैंक और आरिफ हबीब बैंक को ज़म करके समिट बैंक तश्कील दिया गया था। बाखबर ज़राए के मुताबिक इस तमाम अमल के मरकजी किरदार अनवर मजीद के बेटे एजी मजीद थे। समिट बैंक की तश्कील के कुछ ही अरसे में मशकूक ट्रांजैक्शन शुरू हुई, ये FIA की रिपोर्ट कहती है। मशकूक ट्रांजैक्शन का ये स्कैंडल जो कि इस वक्त जिसमें आसिफ जरदारी साहब का, उनकी हमशीरा का और उनके करीब लोगों का नाम आया है, इसका बुनियादी किरदार जो है वो उनके करीब तरीन दोस्त अनवर मजीद हैं, उनकी ओमनी ग्रुप है। हमने बताया है कि कम से कम 3 रेफरेंसेस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर भी बन सकते हैं। सिंध के वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आला की हैसियत में उन्होंने जो ओमनी ग्रुप की खिदमत सर अंजाम दी है। इस प्रोग्राम में हमने आपको बहुत ही दिलचस्प अंदाज में गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात ये बताई थी आपको। बहुत दिलचस्प केस है। मुराद अली शाह ने सिंध की बीमार सनतों के लिए मुख्तस 3 अरब 80 करोड़ रुपए की सब्सिडी में 98% यानी 3 अरब 74 करोड़ रुपए अनवर मजीद के ओमनी ग्रुप पे निछावर कर दिए। फिर इसी तरह से शुगर जो ग्रोअर्स हैं, शुगर केन ग्रोअर्स जो हैं, उनके लिए जो सब्सिडी दी गई थी वो भी उसका बड़ा हिस्सा जो है अनवर मजीद ग्रुप को दे दिया गया। इसके अलावा जो कैप्टिव पावर यानी कि जो चीनी के कारखानों में बिजली के कारखाने चलते हैं उनके लिए जो एक खुसूसी कानून बना के जो रकम दी गई वो भी ओमनी ग्रुप को दे दी गई। उसका एक कसीर हिस्सा जो है ओमनी ग्रुप को दिया गया। गोया कि एक कठपुतली का किरदार अदा कर रहे थे सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह और उनकी हुकूमत, और 10 साल से सिंध की हुकूमत जो थी वो ओमनी ग्रुप के इशारों पे नाच रही थी। और यही वो पूरा मामला है जो कि हमने इस प्रोग्राम में आपके सामने रखा था जब मुराद अली शाह साहब ने भी उसके बाद हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। ओमनी ग्रुप का जो राइज हुआ है और जिस तरह से उसने तरक्की की है उसमें सिंध के वज़ीर आला जनाब सैयद मुराद अली शाह का बड़ा किरदार रहा है। इस ठट्टा शुगर बिल का मामला देख लीजिए। आपने प्रिवेल किया कि इनको 13.25 करोड़ रुपए में ठट्टा शुगर बिल दे दी जाए। उसके बाद वो सिक यूनिट है उसको 1 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाए। इससे साबित हुआ कि आपका एक फेवर था। हर फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू जाता है जहाँ पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो, वो तो मेरी नज़र से गुजरना ही है। मैंने सिर्फ उसमें यह ऐड किया था और ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ओमनी ग्रुप का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। के पास गई, उन्होंने चलाया, वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट की और मैंने यही चीज़ उसमें लिखी है। इसलिए हमने सिंध बैंक जो हमारा फुली ओन्ड बैंक है उसको कहा था कि वो करे। ये जो सिंध बैंक है इसका तकरीबन 36 अरब रुपए का एक्सपोजर सिर्फ ओमनी ग्रुप को था। कभी इस चीज ने आपको बॉदर किया? बैंक्स को रेगुलेट करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये चीजें सारी मफरूजे बना के और पेश कर देना सही नहीं है। ये मफरूजे सामने आ जाएंगे मुराद अली शाह साहब। ये JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाईएस्ट फोरम में सामने आएगी। बता दिया था मुराद अली शाह साहब को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन शायद आज मान जाए, लेकिन वो चाइना में है। मुराद अली शाह के किरदार के हवाले से बाकायदा अब JIT में इसका पूरा तफसील से जिक्र है, जिसका इजहार आज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी किया। मुराद अली शाह के जो अकाउंट्स हैं, बेसिकली मुराद अली शाह का तो पूरा रोल इसके अंदर डिफाइन कर दिया गया है एज फाइनेंस मिनिस्टर और एज चीफ मिनिस्टर। उनका क्या रोल था, किस तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध, देखिए उनकी तरक्की ऐसी तो नहीं होनी थी। उस इसी बुनियाद पे जो तरक्की हुई है उस पूरे किरदार की शील्ड जो है वो इसके अंदर उन्होंने दे दी है इस रिपोर्ट के अंदर कि उसमें क्या क्या उनका किरदार था। हर लिहाज से, जैसा कि हमने आज के प्रोग्राम से पहले भी गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा और आज बिल्कुल ये बात सामने है कि 24 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख के लिए एक इंतहाई अहम दिन है। पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों पे जिन 2 खानवादों का मुसलसल इन्फ्लुएंस है, ताकत है, कब्ज़ा है, इन दोनों खानवादों के हवाले से आज का दिन बहुत अहम है। एक बार फिर जनाब नवाज शरीफ कैद हो गए हैं। उन केसेस में से एक केस में जो जिसके इल्ज़ामात उन पे लगते रहे हैं, हिल मेटल केस, और दूसरी जानिब मुंतज़िर हैं, पूरी जकड़ में है जनाब नवाज शरीफ, उनके अहल खाना, उनकी हमशीरा, उनके चीफ मिनिस्टर सिंध में सैयद मुराद अली शाह, हत्ता कि उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस पूरे मामले से किसी सूरत भी बरी ज़िम्मा करार नहीं दिए जा सकते हैं। इन ख़ानदानों के लिए यकीनी तौर पे इन दोनों सियासी जमातों की टॉप लीडरशिप के लिए इम्तहानी लम्हात हैं, मगर पाकिस्तान की सियासत में ये एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकते हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत यहाँ से कहाँ आगे जाएगी। हर लिहाज से हुक्मरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए आज एक बहुत अहम दिन है। इन दोनों सियासी जमातों के, इन दोनों ख़ानदानों के ख़िलाफ़ इन्होंने अपने 20 साला सियासी कैरियर में भरपूर कैंपेनिंग की है। बारहा वो कहते रहे हैं कि वो इनको जेल भिजवाएंगे,
وہ خواب، ان کا بیان، ان کا مطالبہ، ان کا جو یہ ایمبیشن تھی وہ آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیا باقی حکومت کو اس سے بے پناہ فائدہ ہوگا یا نہیں؟ یہ سب کچھ ہم پوچھتے ہیں آج کے اس تاریخی دن کے حوالے سے۔ حکومت کی پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کریں گے، سینئر رہنما ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ 24 دسمبر ایک ہی تاریخ، دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے اتنے ہی مومنٹس ڈیسیشن ایک ساتھ آئے، یہ تاریخ جو ہے یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق کہ ایک ہی روز ان دونوں کا فیصلہ ہوا؟ جی بس میرا خیال ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد تھی۔ کل قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے ہے، پھر کرسمس کا دن ہے، تو میرا خیال ہے کچھ ویسے برتھ ڈے تو نواز شریف صاحب کی بھی ہے، انہی دنوں میں نواز شریف صاحب کی برتھ ڈے تو مجھے لگتا ہے کہ میک اپ ہے، کیونکہ پہلے اسکول میں ان کی برتھ ڈے مختلف تھی، کالج میں مختلف تھی، اور اب انہوں نے جناح صاحب کے ساتھ جو ہے وہ منا لی۔ لیکن بہرحال قوم کو خوشیاں ملی ہیں، اور جس طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ سینٹنس جو آپ نے آگے بات کی وہ یہ ہے کہ اٹ کوڈ بی اے ٹرننگ پوائنٹ فار پاکستان، جہاں پر ہم ایک ایسے پاکستان کی بنیاد رکھ سکیں جس کو اللہ عزت دے، پاکستان میں اقتدار کے مسند پہ بٹھائے، وہ چوائس جب کرے تو وہ پاکستان کے عوام کی چوائس کرے، مال و دولت کی، لیکن اس لحاظ سے بھی ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی جمہوریت کے لیے ایک روبسٹ ڈیموکریسی کے لیے ایک روبسٹ اپوزیشن بڑی ضروری ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے یہ تو اگلے چند سال جو ہے وہ تو انہی چیزوں میں عدالتوں کے چکر لگائیں گے یا جیلوں کے چکر لگائیں گے یا پیشیاں بھگتیں گے۔ تو یہ جمہوریت میں جس طرح کی آپ کو روبسٹ اپوزیشن چاہیے آپ کے لحاظ سے شاید اچھا ہو، لیکن شاید جمہوریت کے لیے کوئی بہت ہی زبردست سچویشن نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو پاکستان میں ایک سٹرکچرل فلا ہے ہمارے ہاں، ابھی تک ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں جو قیادت کے سٹرکچرز ہیں وہ نہیں بن سکے، لہٰذا جو لیڈرشپس ہیں وہ شخصیات کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں بھی اب ہم نے دیکھنا یہی ہے کہ جب ان کی مین لیڈرشپ اب نہیں رہی ہے، اور میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب تو اپنے آخری الیکشن لڑ بیٹھے ہیں، اب تو دیکھنا تو یہی ہے کہ یہ پارٹیز کی لیڈرشپ آگے کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے، کیا جو بیک بینچرز ہیں ان میں کسی میں اتنی کیپیسٹی ہوگی یا وہ بات ہوگی کہ وہ اس کو لے کے آگے بڑھ سکیں۔ اچھا، اب اس کے قانونی مراحل، کیونکہ آپ خود لائر ہیں، یہ ایک ابھی تو جناب نواز شریف اپیل کریں گے، جیسے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کری تھی اور لاسٹ ٹائم تو ان کو اس میں بڑا ریلیف بھی مل گیا تھا، آئی ڈونٹ نو کہ وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی یا نہیں، اور باقی اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس جے آئی ٹی پہ سنے گی جو لائرز ہیں ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے بعد پھر کوئی آرڈر ہوگا، پھر کوئی دوسرا ایکشن ہوگا، کیا اس میں گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے آپ کو آگے کیا اس کے فالو اپس نظر آ رہے ہیں آج کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں جو میں نے دیکھی ہے جے آئی ٹی، اس میں نیب نے ایف آئی اے نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ 16 نیب ریفرنسز قائم کیے جائیں ان کے اوپر، زرداری صاحب کے اوپر، پھر اس میں 3 ریفرنسز جو ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب کے اوپر ہیں، اور باقی جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کے اوپر سیپریٹلی تمام کا رول ڈیفائن کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر ریفرنسز فائل کیے جائیں۔ اب 31 سے جب سپریم کورٹ اس کی ہیئرنگ کرے گی تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ مقدمات ایف آئی اے کے پاس رہیں یا نیب کو ریفرنس پیش کرنے کے لیے کہا جائے گا، جیسا کہ ریکمینڈ کیا ہے ایف آئی اے نے۔ تو جو سپریم کورٹ حکم دے گی ظاہر ہے کہ حکومت تو اس کے اوپر عمل کرے گی۔ نواز شریف صاحب کے جو مقدمہ ہے اس کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے ان کے پاس اپیل کا حق ہے اور وہ اپنے اپیل کا حق استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں مقدمات میں کامران صاحب صرف آپ کو یہ توجہ ضرور دلانا چاہوں گا کہ زرداری صاحب کا مقدمہ ہو یا نواز شریف صاحب کا مقدمہ، دونوں جو ہیں وہ ڈاکومنٹس کے اوپر بنیاد ہے، دونوں میں کوئی بھی اورل ایویڈنس ایز سچ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پکڑ لیا جائے، ہراس کر لیا جائے یا وہ آ کے گواہی دیں۔ ان کی جو تمام منی ٹریلز ہیں وہ ڈاکومنٹ کے اوپر مبنی ہیں، بینک اکاؤنٹس کے اوپر مبنی ہیں، اور بہت ہی ٹھوس ثبوت ہیں دونوں کے خلاف۔ اچھا، ابھی فی الحال نواز شریف صاحب نے کہا تھا استدعا کی کورٹ میں کہ انہیں لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں ٹرانسفر کر دیا جائے، اور اب اس کو آپریشنلائز کرنا ہے، اس پہ عمل، تو کب نواز شریف صاحب شفٹ ہوں گے وہاں پہ، اور پھر
اس کے بعد جو کیا اس کے لیے کیا طے کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اب آگے نیب حکام کا یا پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی مجرم کو تو یہ نہیں آپشن حاصل کہ وہ لیکن کیا عدالتی حکم آج نہیں آیا؟ کیا احتساب عدالت نے حکم نہیں دیا کہ کر دیا جائے انہیں لاہور شفٹ؟ نہیں، وہ تو ابھی بتائیں گے کہ کیا ان کا ہے اور کیا۔ عدالت تو جیل تو نہیں طے کرے گی، جیل کی جو طے کرنا ہے وہ تو اتھارٹیز کا کام ہے۔ تو ابھی فیصلہ ہوا کہ جناب نواز شریف اڈیالہ میں رہیں گے یا کوٹ لکھپت جیل میں رہیں گے؟ نہیں، مجھے اس زمن میں پتہ نہیں ہے، میں نے پوچھا نہیں۔ اور شہباز شریف صاحب تو فی الحال نیب کی حراست میں ہیں، جب ریفرنس فائل ہو جائے گا تو وہ کسی جیل میں منتقل کیے جائیں گے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب ہوں، سعد رفیق صاحب ہوں، ان کا تو دیکھیں نا مسئلہ یہی ہے جس کے اوپر جو تھوڑا سا میرا ایک ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب سے شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے تو ان سے تفتیش تو ہو ہی نہیں پا رہی۔ وہ تو روزانہ اسمبلی میں ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنی تقریر وغیرہ کرتے ہیں، پھر اپنے گھر پہ رہتے ہیں۔ وہ گرفتار تو ایسا صرف ان پہ الزام ہی ہے کہ وہ گرفتار ہے۔ سعد رفیق صاحب کے اوپر بھی ایک دن ہوا، اگلے دن وہ اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں کی تفتیش تو اس طرح سے ہو ہی نہیں پا رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کسٹڈی میں تو ہیں نہیں، وہ تو اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ پھر یہاں پر پروڈکشن آرڈر کے نام کے اوپر ان کو بلا لیا جا رہا ہے۔ آج کے جو یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس کا جو فالو اپ ایکشن سرٹنلی ہم دیکھیں گے آگے، یہ ایک سندھ میں سیاسی اس سے تلاطم مچے گا، کیونکہ بہرحال زرداری صاحب اس پارٹی کے پیٹریارک ہیں، ان پہ ایکشن ہے۔ فریال تالپور یہاں پہ آپریشنل ہیڈ ہوتی ہے، ان پہ ایکشن ہوگا۔ پھر بلاول صاحب کے حوالے سے پھر چیف منسٹر مراد علی شاہ پہ کیسز ہیں۔ تو سندھ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل میں نظر آئے گا۔ یہاں پہ پہلے ہی بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ اس کی پولیٹیکل ہینڈلنگ کے لیے پی ٹی آئی کے پاس کوئی ہوم ورک ہے؟ آپ لوگ اس کو سوچ رہے ہیں، کچھ پرسیو کر رہے ہیں آگے کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کامران صاحب کہ میرے خیال میں اگر کسی کے ساتھ اصل ظلم ہوا ہے تو وہ ہوا ہی سندھ کے ساتھ ہے، جہاں پر پورے کی پوری صوبائی حکومت ایک گروپ آف کمپنیز کی ایجنسی کے طور کے اوپر کام کر رہی تھی۔ آپ دیکھیے کہ اومنی گروپ کو لٹرلی پورا صوبہ جو تھا وہ چلا رہے تھے، اور منی لانڈرنگ کا حال یہ ہے کہ 2000 ارب روپے کا جو پی ایس ڈی پی پچھلے 10 سالوں میں سندھ میں خرچ ہوا، اس کا 33 سے 37% حصہ، یعنی وہ حصہ جو تھرم کے ہسپتالوں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا، جو سکولوں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا، جو کراچی کے انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ ہونا چاہیے تھا، وہ تمام پیسہ آصف زرداری صاحب کے اکاؤنٹس میں اینڈ اپ ہوا۔ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی زیادتی تو ہوئی ہی سندھ کے عوام کے ساتھ ہے، اور اگر اس کو اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے، احتساب بھی کرنا ہے، تو سندھ کے عوام کا فرض ہے کہ وہ سیاسی احتساب کے لیے آگے آئیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ سندھ میں بھی کوئی بھی پتہ بھی نہیں ہلے گا، اور سندھ کے لوگ شکر کریں گے کہ اس مافیا سے ان کی جان چھٹے۔ اچھا فیاض چودھری صاحب، ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل میٹر بھی ہے اس میں سامنے آیا ہے۔ زرداری گروپ آف کمپنیز جو ہے وہ ایک پرنسپل ایکٹر ہے اس پورے ویب میں جو کہ یہ جے آئی ٹی نے انکور کیا، اس کا سینٹرل رول ہے، اس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ کیا وہ ایبزالو ہو سکتے ہیں اس کی رسپانسبلٹی سے، اور جو لیگل اس میں ان کی پکڑ ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ بلاول بھٹو زرداری، دیکھیں میں نے تو کہا کہ ایک کے کیس میں بچے جو تھے وہ ناخلف نکلے، اور ایک کے کیس میں والد نے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر دی۔ اب پتہ نہیں جس طرح سے بلاول صاحب اگر 1 سال کے تھے، ان کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا، بٹ ٹیکنیکلی تو وہ اس کے اب ذمہ دار ہے، اور زرداری گروپ آف کمپنیز جو ہے وہ سارے کی ساری اس کی مین پلیئر ہے، اور جو تمام منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس میں وہ بلا واسطہ طور کے اوپر شریک جانے جائیں گے، اور ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اگر اس وقت ریفرنس موو ایک آپ کو معلوم ہے زرداری صاحب کے اوپر ریفرنس ہو چکا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، اگر بلاول صاحب کے اوپر بھی اس کو لے کے ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس ہوتا ہے تو قانونی طور کے اوپر تو ان کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد تجزیات، پہلے قانونی نقطہ نظر سے آگے ہوگا کیا، جے آئی ٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا کچھ کر سکتی ہے اور کیا کچھ ہوگا، منازل کیا ہوں گی، اور خود جناب نواز شریف کے پاس اب اگلا منزل کیا ہے، وہ اپیل کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ شاید ضمانت اتنی آسانی سے نہ ہو۔ ان تمام امور پہ، قانونی ان کے نکات پہ، دونوں کیسز پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ وہ
خطرات جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ پہ منڈلا رہے ہیں، JIT رپورٹ آنے کے حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ جناب آصف زرداری کے خلاف 4 سے 5 ریفرنسز فائل ہو سکتے ہیں اگر یہ معاملات نیب میں جاتے ہیں۔ جناب مراد علی شاہ پر 3 ریفرنسز فائل ہو سکتے ہیں، نیب میں جاتے ہیں۔ فریال تالپور پہ 2 ریفرنسز فائل ہو سکتے ہیں، اور یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ زرداری گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، زرداری گروپ آف کمپنیز پہ اتنے شدید الزامات ہیں، بلاول بھٹو زرداری کو کیسے بری و ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ دوسری جانب جناب نواز شریف فلیگ شپ کیس سے بری ہو چکے ہیں، اور ہل میٹل کیس میں ظاہر ہے کہ ان کو سزا ہو چکی ہے، 7 سال کی قید، تقریباً 15 لاکھ پاؤنڈ کی جرمانہ، اور اس کی جائیداد ان کے ساتھ ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم ہے۔ یہ ایک لمبی قانونی جنگ ہے جو کہ سامنے ہے، اور دونوں جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب ہے، یعنی کہ اس کے جو سب سے بڑا خانوادہ ہے شریف خاندان، دوسری جانب زرداری خاندان کے لیے سن 2019 ہے۔ لگتا یہی ہے کہ بہت ہی مشکل سال ہوں گے، اور یہ سارے قانونی جنگ میں صرف ہوں گے، اور ان تمام عوامل کے جو آج سامنے آئے ہیں 24 دسمبر کے آج اس انتہائی اہم دن پہ، اس کے لیے ہم نے بات کرنے کی لیے دعوت دی ہے۔ پاکستان کے 2 نامور قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جناب کامران مرتضیٰ بھی ہیں، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، ذرا پہلے تو یہ ہمارے ناظرین کو قانونی نقطہ نگاہ سے ایکسپلین کر دیں کہ جناب نواز شریف کے ہل میٹل کیس میں کنوکٹ ہونے کا مطلب کیا ہے، اور فلیگ شپ کیس میں ان کے ایکوٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، انتہائی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے ان فیصلوں کی وجہ سے۔ جو ایک بیانیہ چل رہا تھا کہ نیب کے ان مقدمات میں منی ٹریل دینا ملزم کا کام ہے، یہاں میاں نواز شریف کا کام ہے، بار ثبوت ان پر ہے، بظاہر اس نظریے کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے رد کر دیا ہے، کیونکہ فلیگ شپ میں اور عزیزیہ میں دونوں میں بچوں کے اثاثے ہیں، بچوں کی کمپنیاں ہیں، اور دونوں ہی مقدمات میں میاں نواز شریف نے یہ موقف اپنایا کہ میرا چونکہ ان کمپنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں کوئی منی ٹریل نہیں دوں گا اور کوئی اپنے دفاع میں کوئی ثبوت پیش نہیں کروں گا۔ اب فلیگ شپ میں ان کو ایکوٹ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت نے یہ مان لیا ہے کہ صرف ان کا منی ٹریل نہ دے سکنا یا نہ دینا کافی نہیں ہے ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے، کچھ اور بھی چاہیے تھا۔ اس کمپنی کے ساتھ، فلیگ شپ کے ساتھ میاں نواز شریف کا کوئی اور تعلق جو ہے وہ نیب کو ثابت کرنا تھا، چونکہ نیب وہ تعلق ثابت نہیں کر سکی، اس لیے اس مقدمے میں بظاہر ان کو بری ذمہ یا بری کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ہل میٹل اور عزیزیہ والا جو مقدمہ ہے اس میں جو اضافی ایک عنصر تھا وہ یہ تھا کہ وہاں سے پیسے جو ہیں وہ تحفے کی شکل میں میاں نواز شریف کو وصول ہوئے ہیں۔ اس عنصر کو ایک طرح سے شہادت مانا گیا ہے ان کی بے نامی دار ملکیت کے حوالے سے۔ یہ اخذ کیا گیا ہے کہ چونکہ اس کمپنی کے منافع سے میاں نواز شریف صاحب کو ان کے صاحبزادے نے کچھ رقم منتقل کی ہے، لہٰذا یہ اخذ کیا جائے گا کہ اس کمپنی کے در حقیقت مالک وہی ہیں۔ اب یہ ایک اور قانونی سوال ہے کہ کیا ایک تحفہ وصول کرنے والا شخص مالک بن جاتا ہے؟ کیا یہ کہہ دینا یا یہ ثابت کرنا کہ اس شخص کو تحفہ ملا ہے ایک کمپنی سے، لیکن سلمان راج صاحب اس میں شاید یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو سیڈ منی آئی ہے جب یہ کمپنیز اسٹیبلش ہوئی تو جو سیڈ منی آئی اس وقت وہ حسن اور حسین اس قابل نہیں تھے کہ اس کو فنانس کر سکتے، اور وہ دراصل نواز شریف صاحب کی جانب سے ہی آئی، اس لیے جو ہے وہ اس کو اس کا ذمہ دار ان کو قرار دیا گیا ہے۔ جی کامران صاحب، میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن جو پہلا جو نقطہ جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ بہت اہم ہے کہ صرف منی ٹریل کا ثبوت نہ دے سکنا کافی نہیں سمجھا گیا، عدالت نے کچھ اور تقاضا کیا ہے نیب سے۔ اب جہاں تک تعلق ہے سیڈ منی کا، فلیگ شپ میں غالباً کوئی $1.5 ملین ہے 2001 میں، اور عزیزیہ میں $3.5 ملین ہے۔ اب ان دونوں رقوم کے حوالے سے JIT رپورٹ خاموش تھی۔ JIT رپورٹ ان رقوم کے پیچھے نہیں گئی، اس نے کوئی ایسی شہادت گواہی پیش نہیں کی کہ یہ رقم کہاں سے آئی تھی،
اور صرف ایک طرح سے اخذ کیا گیا کہ یہ رقم ضرور میاں نواز شریف نے دی ہوگی، جبکہ بیٹوں کا موقف یہ تھا کہ یہ رقم ہمیں دادا کی وجہ سے، ان کے کاروباری تعلقات کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک خلا رہ گیا ہے اس میں، شریف خاندان کی طرف سے چونکہ بیٹے پیش نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہی شہادت نہیں دی، لہٰذا اس تمام معاملے میں، اس تمام کارروائی میں ایک خلا سیڈ منی کے حوالے سے موجود ہے۔ سیڈ منی کے حوالے سے یہی جو 2 رقوم ہیں، $1.5 ملین اور $3.5 ملین، ان کے حوالے سے کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی۔ اب واضح بات کا سامنے نہ آنا جو ہے اس کو ایک طرح سے لیا گیا ہے ثبوت میاں نواز شریف کے خلاف ہل بیٹل میں یا عزیزیہ میں، جبکہ فلیگ شپ میں اس بات کو رد کر دیا گیا ہے اور ان کو بری کیا گیا ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ہم آتے ہیں دوسری کیس کی جانب، اس کی بھی ذرا سے اگر آپ ہمیں قانونی مراحل بتا دیں، کیونکہ یہ ابھی فی الحال JIT نے اپنی رپورٹ دی ہے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس کو ایگزامن کیا ہے، اس کو سامنے لائی ہے اور دیکھا ہے اس کو، اب اس کے مراحل کیا ہیں؟ مطلب اب اس کے بعد اگلا مرحلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا ہوگا، اس کے بعد کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد کا اگلا مراحل کیا ہوں گے؟ ذرا اس کے قانونی جو اس کی سیڑھی ہے وہ ذرا ہمیں گن دیجئے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ جب کسی ایڈورسٹی کی طرف جو معاملہ اگر جا رہا ہو تو پھر کم از کم نوٹس دینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، تو 31 کو نوٹس دے کے بلوا لیا گیا ہے۔ یہ اب اس کو آپ پہلا سٹیپ سمجھ لیجئے۔ اس سٹیج پہ جن لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں، جن کے حوالے سے کوئی ایڈورسٹی جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتی ہے، اب جب وہ آ جائیں گے تو 31 کو یہ کیس لگا ہوا ہے۔ اب پھر اس کے بعد پھر 2-3 باتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کیس آلریڈی جو ہے نا بینکنگ کورٹ میں ہے، یا تو وہ اسی بینکنگ کورٹ میں چلے، اب اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ معاملہ اس طرح سے آ جاتا ہے کہ تھوڑا سا جمپ کر کے معاف کیجئے گا، آ جائیں گے کے بعد پھر کیسے آ جائیں گے؟ تو اس کے بعد کیا ہوگا کورٹ میں؟ خالی آ جائیں گے، نوٹس ہوا ہے؟ آ جائیں گے، ہاں جی پلیز۔ ہاں نوٹس ہو گیا، اس کے بعد رائٹ آف ہیئرنگ دیں گے نا، کورٹ رائٹ آف ہیئرنگ دے گی۔ اس کے بعد 2 باتیں ممکن ہیں، اس سنے جانے کے بعد دو باتیں ممکن ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو وہ جو بینکنگ کورٹ میں جو میٹر پینڈنگ ہے وہ اسی طرح سے اسی حالت میں چلتا رہے، چالان سبمٹ ہو گیا، یہ ایک بات یہ ممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف یہ رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کو پرم افشائی بلیو کرتے ہوئے اور یہ کہا جائے کہ ان سب کے خلاف چالان سبمٹ کریے، یہ بھی نیب کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا اب حجم ایک مخصوص حد سے بڑھ گیا ہے، تو وہ جب ایک مخصوص حد سے بڑھ جائے تو عام طور پہ بڑے معاملات کو وہ اپنا نیب دیکھتی ہے، تو وہ اس طرف بھی اس کو بھیجا جا سکتا ہے اور اس کو جو نا وہ ریفر کیا جا سکتا ہے نیب کے پاس کہ آپ جس طرح سے پہلے JIT ہوئی تھی اور JIT کے نتیجے کے طور پہ نیب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کا چالان سبمٹ کر لیجئے کسی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، تو یہ اس کا اگلا سٹیپ چالان کا مطلب ریفرنس ہے نا سر، نیب میں تو ریفرنس ہوتا ہے، نیب میں ریفرنس ہوگا جی بالکل اسی طرح سے ریفرنس ہوگا۔ اب باوجود اس کے کہ نیب میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے، اماؤنٹ بڑھ جانے کی وجہ سے اس کی ایک لمب یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نیب کے پاس معاملہ پہلے انویسٹیگیشن کے لیے جائے، یا اسی انویسٹیگیشن کو بلیو کرتے ان کو کہیں کہ جی آپ اتنے عرصے میں ریفرنس فائل کیجئے کسی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، اور اس کے بعد اس کا ٹرائل ہو اور پھر وہ جو بھی اس کا وہ جو پروسیس ہے اس حوالے سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، اسی کوشچن کے حوالے سے جو معلومات ابھی ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب شیئر کر رہے تھے، اس میں اگر کچھ آپ جو ہمارے سوالات تھے اس کے حوالے سے کچھ اگر مزید آپ اپنی آگاہی دے سکیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں JIT رپورٹ ایک تفتیشی رپورٹ ہے، تفتیش کار کی رپورٹ ہے، اس کے اوپر جو سنوائی سپریم کورٹ میں ہونی ہے، اگر کوئی اعتراض اپنا داخل کرنا چاہتا ہے، اپنے اعتراض کے حوالے سے کوئی فریق کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں تو وہ موقع ان کو مل جائے گا، لیکن یہ امکان تو کم ہے کہ اس رپورٹ کو سپریم کورٹ مسترد کر دے۔ یہی بظاہر نظر آتا ہے کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی کا حکم ہوگا۔ اب وہ کارروائی نیب کرے گی یا بینکنگ کورٹ کرے گا، اور بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ نیب یا FIA کے حوالے ہی اس معاملے کو کیا جائے گا۔ کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب سپریم کورٹ جب اس پہ دوسری چیز یہ فرمائیے گا کہ اب جناب نواز شریف کے لیے اپنے اس کیس میں اگلا مرحلہ ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگی جہاں پر وہ اس سلسلے میں اپیل دائر کریں گے۔ 10 دن میں اپیل فائل ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ چونکہ سسپینشن کے لیے ڈائریکٹ پروویژن نہیں ہے نیب کے قانون میں،
تو وہ پھر ہم جو ہے وہ سی پی فائل کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کرتے ہیں سسپینشن کے لیے. تو 2 پروسیڈنگز ان کو انیشیٹ کرنی پڑیں گی اگر وہ سسپینشن چاہتے ہیں, اور اگر وہ سسپینشن نہیں چاہتے تو صرف اپیل فائل کریں گے, اور وہ 10 دن کے اندر ان کو فائل کرنی ہے. سی پی فائل کرنے کے لیے 10 دن کی قید نہیں ہے. اور بیل اپلیکیشن بھی فائل کر سکتے ہیں نا سر؟ وہی سی پی ہے, وہ بیل کے لیے آپ سی پی فائل کرتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ وہ ڈائریکٹ پروویژن نہیں ہے, 426 یہاں پہ نہیں ہے سی آر پی سی کا, اس کو ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے نیب کے قانون میں. تو پھر چونکہ ریمیڈی نہیں ہے ان کے پاس بیل کے لیے یا سسپینشن کے لیے, تو پھر جہاں پہ ریمیڈی نہیں ہوتی وہاں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو گزشتہ فیصلہ تھا جس میں کہ ان کی رہائی ہو گئی تھی اور وہ سسپینڈ ہو گئی تھی ان کی سزا, وہ پریسیڈنس بن سکتا ہے اس معاملے میں؟ اس کے اگینسٹ لیو گرانٹ کر دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ نے پہلے نوٹس کیا تھا اور دین جو ہے نا اس کے بعد لیو گرانٹ کر دی تھی, اور وہ بھی میرے خیال چند دن کے بعد وہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے. تو بظاہر نواز شریف کی حد تک جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ وہ کسٹڈی میں چلے گئے ہیں تو وہ صرف اکیڈمک ڈسکشن رہ جائے گی. وہ جو سپریم کورٹ نے لیو گرانٹ کی ہے, اگر وہ کرنا چاہیں تو بھی ان کا حق ہے, مگر اس حد تک تو نیب کو ریلیف مل گئی کہ وہ کسٹڈی میں چلے گئے, اور اب میرا خیال ہے کہ بہت جلدی شاید ان کا, مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ بہت جلدی وہ بیل آؤٹ ہو جائیں. بہت بہت شکریہ جناب کامران مرتضیٰ. جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. قانونی لحاظ سے ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے, مگر یہ سارے معاملات بڑے سیاسی ہے. پاکستان کی سیاست پہ بہت اثرات ہیں ان دونوں فیصلوں کے آج جو سامنے آئے ہیں 24 دسمبر کے حوالے سے, اور وہ سیاست پہ کیسے اثر انداز ہوں گے, اس کی بھرپور بحث کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل ہم تفصیل سے ڈسکس کر رہے تھے قانونی جو مراحل ہیں آگے جے آئی ٹی کے حوالے سے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوگا, اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں جو کہ اپلائی ہو سکتے ہیں, اس کے بعد یہ معاملات کہاں جائیں گے, اور اس کے تمام جو قانونی مراحل ہیں جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے اس کو ہم نے ڈسکس کیا. جناب نواز شریف کا قانونی مستقبل, اپیل ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی, ضمانت کے کتنے چانس ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہل میٹل کیس میں ان کے خلاف کیا چیز قانونی طور پہ استعمال ہوئی ہے, فلیگ شپ میں وہ کیوں بری ہو گئے ہیں. یہ سارے قانونی نکات تھے جس کا ہم نے ڈسکس کیا وقفے سے قبل. مگر یہ دونوں بہت اہم کیسز ہیں کیونکہ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ, بلکہ ان فیملیز کے کیسز ہیں جو کہ ہمیشہ ان دونوں پارٹیز پہ ہمیشہ کے لیے جن کا انفلوئنس رہا ہے, جو کہ قابض رہی ہیں ان دونوں جماعتوں پر, اور ان کی اونرشپ ہے ان دونوں خاندانوں کی ان دونوں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. اور اسی لیے ان دونوں سیاسی جماعتوں کا پاکستان کی سیاست پر اس کا بڑا گہرا اثرات ہوں گے آج کی 24 دسمبر کی ان دونوں ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے اس کی بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے 2 انتہائی سینئر نامور صحافی اور بہت ہی سیزنڈ تجزیہ کار ہیں, ایڈیٹرز ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب مجیب الرحمان شامی اور جناب ہارون رشید. بڑی نوازش آپ حضرات نے ہمیں جوائن کیا ہے. شامی صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو 24 دسمبر کو یہ فیصلہ آ گیا ہے, ایک جانب شریف خاندان, نواز شریف خانوادہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا اوورال, ایک جانب زرداری خانوادہ ایک ساتھ متاثر ہوگا. 24 دسمبر کو یہ فیصلہ آیا ہے, محض اتفاق ہے؟ ہاں جی, اسے اتفاق ہی کہیں گے کیونکہ ایک معاملہ ایسا ہے جو سپریم کورٹ نے تاریخ مقرر کر رکھی تھی, اور دوسرا معاملہ جو ہے احتساب عدالت نے اس کا فیصلہ سنانے کا اعلان کیا تھا. تو اسے ہم حسن اتفاق یا سوء اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کہیں گے. لیکن ہارون رشید صاحب, یہ تاریخ جو ہے یہ بڑی اس کے تاریخ میں اس تاریخ کی بڑی اہمیت ہو جائے گی, کیونکہ بہرحال یہ اس کا بڑا دوررس اثرات ہیں. ایک جانب جناب نواز شریف پہ, اور آگے چل کے جناب نواز شریف اور ان کے, معاف کیجیے گا, زرداری صاحب, ان کی ہمشیرہ, ان کے صاحبزادے اور ان کے چیف منسٹر. تو یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے دونوں خاندانوں کے لیے, اور ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا پروسیس شروع ہو گیا ہے جسے اب روکا نہیں جا سکے گا, اور خود عمران خان کے لیے بھی مشکل ہے. اگر ان کے دونوں حریف میدان سے ہٹ جاتے ہیں, چاہے وہ جیل چلے جاتے ہیں یا آخرکار کوئی سمجھوتا ہوتا ہے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, تو ان کے پاس بھی کیا باقی رہے گا سوائے اس کے کہ وہ ڈیلیور کریں
اور تو کوئی جواز نہیں رہے گا، ڈیلیور کریں، اور اس کی کیپیسٹی ان میں کم نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے آج سے ہماری سیاست کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ لیکن شامی صاحب یہ بتائیے گا، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے اپنے خطے میں دیکھا ہے، مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں جہاں پہ اپوزیشن بالکل آؤٹ کر دی ہے حسینہ واجد نے، یا وہ گرفتار ہو گئی ہے یا ان کے کیسز چل رہے ہیں، اور حسینہ واجد کے لیے بڑا ایک سموتھ سیلنگ چل رہی ہے پچھلے 10 سال سے، اور آگے بھی لگتا ہے کہ ان کے لیے سموتھ سیلنگ ہو، تو حکومت وقت کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، جماعت وقت کے لیے یہ تو بڑی سازگار سچویشن نہیں ہے شامی صاحب؟ دیکھیے، جس طرح کی سموتھ سیلنگ حسینہ واجد کو میسر آئی ہے، میرا خیال پاکستان میں ایسی صورت نہیں ہوگی۔ یہاں مسلم لیگ ایک بڑی جماعت کے طور پر موجود ہے اور پیپلز پارٹی کا اپنا حلقہ اثر رکھتی ہے۔ مسلم لیگ نون کو جو ان کے قائد کو جو سزا ملی ہے اس سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، یعنی تا حیات نااہل تو پہلے ہو چکے ہیں، 10 سال کی سزا بھی ان کو پہلے سنائی جا چکی ہے اور وہ ضمانت پر رہا ہے، تو اب ان کو 7 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ وہ دونوں 10 سال کی قید کے ساتھ ہی وہ قید شروع ہوگی، تو اس اور ان کو نااہل جو قرار دیا گیا ہے وہ اس سے پہلے قرار دیے جا چکے ہیں۔ تو میرا خیال مسلم لیگ نون جو ہے وہ جس ابتلا سے گزر رہی ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا قابل ذکر، بلکہ ایک ریفرنس میں بریت نے ان کا کچھ حوصلہ بڑھایا ہے۔ اور جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے، وہ کسی دوسرے مقدمے میں ملزم نہیں ہے یا فریق نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اپنے طور پر احتساب عدالت میں ہے، یا احتساب عدالت میں پہنچنے والا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے معاملات کو سنبھال سکتی ہے اور وہ سنبھال لے گی۔ اور ہارون رشید صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے حالات سے تو ہم کئی بار گزرے ہیں، خود زرداری صاحب اس قسم کے معاملات، مقدمات، کیسز سے وہ کئی بار گزر چکے ہیں، کیا اسی فہرست میں آپ یہ جو موجودہ پیش رفت ہے اس کو قرار دیں گے، یا اس میں آپ کو کوئی غیر معمولی بات نظر آ رہی ہے؟ اور اس دفعہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جس طرح پہلے کیسز کا مقابلہ کیا اور سیاسی سروائیول ان کا برقرار رہا، کیا اس بار بھی ایسا ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا مختلف ہے معاملہ۔ ایک تو وہ پہلے ہی سمٹ کر سندھ تک محدود ہو چکے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس میں کرپشن اتنی واضح ہے کہ اس کا رائے عامہ پہ بہت گہرے اثرات ہوں گے، اور سندھ میں وہ ان کے حریف اگر کچھ کر دکھاتے ہیں، ان کی تو اب بقا اسی میں ہے کہ ان کے حریف نالائق ہیں سندھ میں۔ میرا خیال ہے اس کا امپیکٹ گہرا ہوگا اور آسانی سے اس گرداب سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ یہی میرا خیال نون لیگ کے بارے میں ہے کہ وہ بہت مزید ڈیمیج ہوگی اور بہت نقصان پہنچے گا۔ شامی صاحب، آپ زرداری صاحب کے پراسپیکٹس کو، اور جو پہلے اس صورتحال سے کم از کم 2 سے 3 بار وہ گزر چکے ہیں، اس میں اور جو پرانی قطار ہے ان کی، اس میں کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں، اس میں فرق تو بہت ہے۔ دیکھیے، اب ملک میں ماشاء اللہ کی حکومت نہیں ہے، اور یہ تو سپریم کورٹ کی ہدایت پر جو FIA نے کام شروع کیا اور اس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی، تو ایک سیاسی حریف جو اقدامات کرتے ہیں اور جو عدالت کے زیر نگرانی کام ہو رہا ہے اس میں بہت فرق ہے، اور جوہری اعتبار سے، اور پھر جس طریقے کی تفصیل دی گئی ہے، بہرحال اس کے بارے میں کوئی واضح موقف جو زرداری صاحب کو دینا ہوگا اور کچھ نہ کچھ مطمئن کرنے کی کوشش کرنا ہوگی اپنے حلقہ انتخاب کو بھی۔ تو زرداری صاحب کے لیے مشکل کافی ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا بلاول بھٹو بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں؟ اس وقت تک تو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اس کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے، اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر وہ پارٹی سنبھال سکیں گے، اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ کہنا شامی صاحب قبل از وقت ہوگا کہ بلاول بھٹو اس کی لپیٹ میں نہیں آتے۔ اس کیس کے مرکزی کردار جو ہے وہ زرداری گروپ آف کمپنیز ہے، اس کے چیف ایگزیکٹو بلاول بھٹو زرداری۔ ہارون رشید صاحب فرمائیے گا کہ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری پہ، ان کو ذاتی طور پہ طلب نہیں کیا گیا، ان کو ایک سوال نامہ دیا گیا، جواب ان سے لے لیا گیا، مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس پورا یہ ساگا ہے، اس کا بڑا مرکزی کردار جو ہے زرداری گروپ آف کمپنیز ہے، اور بہرحال اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بلاول ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس سے 100% نکل جائیں گے۔ اس کے بھی کیا اثرات ہوں گے؟
یہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نکل سکیں، اور پھر اس کا دائرہ اور وسیع ہوگا سندھ کے چیف منسٹر تک، اور بہت سے دوسرے لوگ ہیں جو ان معاملات میں ان کی معاونت کرتے رہے، وہ حکومت میں ہیں، وہ سیاست میں اہم مناصب پہ ہیں، ان میں سے بعض لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں، بعد میں بعض کے خلاف ریفرنس بن سکتے ہیں، دوسری طرح کے مقدمات بن سکتے ہیں۔ یہ ایسا شکست و ریخت کا عمل ہے جس سے اگر پیپلز پارٹی بچ نکلی تو ایک معجزہ ہی ہوگا۔ بہت صحیح کہا آپ نے کہ اگر نکل گئی تو شکست و ریخت کا یہ مرحلہ ہے، نکل گئی تو معجزہ ہوگا۔ شامی صاحب، آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے ہوگا کہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ میں بڑے کلیدی الزامات ہیں سندھ حکومت پہ، موجودہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ پر، ان کے سابق وزیر خزانہ کی حیثیت سے، اور ہماری اپنی تحقیق کے مطابق کم از کم 3 ریفرنسز وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پہ بننے جا رہے ہیں اور بن سکتے ہیں، اور یہ پوری جو صورتحال ہے یہ حکومت سندھ کو بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہے، جس کے پیٹرن آصف علی زرداری مشکل میں ہوں گے، فریال تالپور بہت شدید مشکل میں ہوں گی، اور خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پہ مسائل ہوں گے، اور پھر ان کے دوسرے لوگ جو ہیں، تو جو سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو ٹھوس مستقبل ہے، حکومتی مستقبل، یہ بھی خطرے میں نظر آتا ہے۔ دیکھیں خان صاحب، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی متبادل اس وقت سندھ میں موجود نہیں ہے، اور جو انتہا پسند طاقتیں تھیں وہ خود کمزور ہو چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی قوت کے طور پر حفاظت کی جانی چاہیے، اور اس کو بالکل توڑ پھوڑ کے رکھ دینا جو ہے وہ ہماری ملکی سیاست پر کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، اگر اس کا وجود کو بھی ذوف پہنچے گا تو پھر تحریک انصاف کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ جب اپوزیشن بہت کمزور ہوتی ہے تو جو پارٹی ان پاور ہوتی ہے اس کے اندر اختلافات سر اٹھاتے ہیں، اور عمران خان کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس پورے قضیے میں جس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے، کیا آپ کو آگے چل کے اس کا کوئی سیاسی حل یا اس کا کوئی سیاسی جو طریقہ کار پاکستان میں ماضی میں رہا ہے ویسا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ قانون ایک طرف ہو جائے، عدالتیں ایک طرف ہو جائے، اور پھر سیاست ان مسئلوں کو ڈیل کرے؟ دیکھیں، وہ بات چیت تو پہلے سے چل رہی ہے ترکی کے تبسط سے، وہاں کے کچھ لوگوں کے تبسط سے، اور وہ بھی کوشش کریں گے، زرداری صاحب بھی اگر پھنس گئے کہ امارات کے لوگوں سے جن سے ان کے مراسم ہیں، اور کوئی ان کے لیے نواز شریف کے لیے راہ نکلی تو شاید ان کے لیے بھی نکلی، لیکن یہ بہت دور کی باتیں ہیں، یہ جب ہوگا تب ہوگا۔ لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کو، میں شامی صاحب سے اگری کرتا ہوں، برقرار رہنا چاہیے، سیاسی توازن اسی سے قائم ہوتا ہے، لیکن ان کی حفاظت کرنا عمران خان کی یا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری تو نہیں ہے، انہیں خود اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ شریف خاندان پیچھے ہٹ جائے تو نون لیگ زندہ رہ سکتی ہے، اس میں زیادہ فعال سیاسی لوگ ہیں، زیادہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں، پیپلز پارٹی بھی سروائیو کر سکتی ہے، لیکن اب ان کے گناہوں کا بوجھ انہیں خود ہی اٹھانا ہے، اپنے تضادات کا، دوسرے تو نہیں اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب ہارون رشید، جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا آج بہت ہی دھماکہ خیز دن تھا، اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔